कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर देखो, शायद वही तुम्हारा सबसे बड़ा अमल बन जाए। गांव के कोने में टूटी फूटी सी एक झोपड़ी थी। ना फर्श ढका था, ना छत मुकम्मल। हवा चलती तो टाट के पर्दे उड़ने लगते, मगर उसी झोपड़ी में दो नन्ही आंखें उम्मीद से चमकती थीं, मरियम और हिना। मरियम 11 साल की और हिना सिर्फ 8 साल की थी। दोनों बहनें थीं। माँ बाप का साया अब सिर्फ यादों में था। अब्बू ने साल भर पहले एक हादसे में दम तोड़ दिया था और अम्मी ने सर दामन थामे आखिर एक बीमारी से हार मान ली थी। लेकिन इन दो यतीम बच्चियों की आंखों में फिर भी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अम्मी जाते हुए एक बात कह गई थी, हिना, मरियम, अगर सब्र रखोगी और अल्लाह पर भरोसा रखोगी तो अल्लाह खुद तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मरियम रोज सुबह उठकर गांव के छोटे से मदरसे में जाती थी, जहां वो सफाई करके कुछ पैसे कमाती। हिना वहीं पास की मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ती और फिर पास की औरतों के घरों से बर्तन मांजने का काम ले आती। उनकी हालत पर कोई दया नहीं करता था, मगर उनके अंदर का ईमान इतना मजबूत था कि कोई शिकायत उनकी जुबान तक नहीं आती थी। उस रोज बारिश जोर से हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था। टाट की ओट से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और मरियम कांपती हुई हिना को अपने बदन से लगाकर सुला रही थी। भूखी थी मगर चूल्हा ठंड था। हिना की मासूम आवाज आई, अब्बा, अल्लाह हमें देख रहा है। मरियम ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हाँ बहन, अल्लाह सब देखता है और वह सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। तभी दरवाजे पर आवाज हुई। झोपड़ी के बाहर एक अजनबी खड़ा था, भीगता हुआ, लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े और आंखों में रहम। उसने कहा, बेटियों, क्या मैं कुछ देर बारिश से बचने के लिए अंदर आ सकता हूँ? मरियम घबराई, लेकिन फिर अम्मी की बात याद आई। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। उसने दरवाज़ा खोल दिया। झोपड़ी में अजनबी दाखिल हुआ। उसके कपड़े भीग चुके थे, हाथ में एक छड़ी थी और चेहरे पर नूर सा सुकून। मरियम ने एक पुरानी चटाई बिछाई और कहा, आप बैठ जाइए। चाय तो नहीं है, लेकिन अंदर बारिश से बच सकते हैं। अजनबी मुस्कुराया, बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सब्र, अल्लाह तुम्हें बहुत आजमा रहा है। हिना उसकी गोद में बैठ गई और कहने लगी, हमारे पास सब कुछ चला गया है, लेकिन अम्मी ने कहा था कि अल्लाह कभी यतीमों को अकेला नहीं छोड़ता। अजनबी की आंखें भीग गई। उसने अपने थैले से 2 रोटियां और गुड़ का एक टुकड़ा निकाला और बच्चियों के सामने रख दिया। मरियम ने हैरानी से पूछा, ये आपके लिए था ना? अजनबी बोला, अब ये अल्लाह की अमानत है और उसकी अमानत का हकदार वही है जो सब्र करता है। उस रात तीनों ने वह एक टुकड़ा रोटी बांट कर खाया। बारिश भी रुक गई थी, मगर दिल में जो मोहब्बत और यकीन का चिराग जल चुका था वो अब रोशन होने वाला था। सुबह जब मरियम जागी तो देखा वो अजनबी मस्जिद की ओर जाते हुए कह रहा था, बेटियों, मैं मस्जिद का इमाम हूँ, कुछ दिन के लिए गांव आया हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर अब यूं वापस नहीं जा सकता। कल सुबह मैं लौटूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए अल्लाह से मदद लेकर आऊंगा। मरियम ने ना रोका ना सवाल किया, बस सर झुका लिया और कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे। हिना बोली, आप फिर आएंगे ना? उसने बस इतना कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये झोपड़ी, उजड़ी हुई झोपड़ी, नूर से भर जाएगी। सुबह का सूरज निकला, लेकिन झोपड़ी में अब भी ठंडक थी, ना मौसम की बल्कि हालात की। मरियम ने आंखें खोली तो देखा कि हिना को तेज बुखार है। उसके माथे पर हाथ रखकर डर गई, बिल्कुल तप रही थी। मरियम ने हिना को ओढ़नी में लपेटा और बाहर निकल पड़ी, कभी एक घर तो कभी दूसरा घर, मदद की आस में। मगर एक जवाब बार बार सुनाई दिया, हम अपने बच्चों का इलाज कराएं या किसी यतीम का? अल्लाह गवाह है, हर दरवाजा बंद हो रहा था, लेकिन मरियम का यकीन नहीं डोल रहा था। अचानक उसे याद आया, मस्जिद के पास एक बूढ़ी दादी रहती हैं, जिन्हें सब अम्मी जान कहते हैं। मरियम भागती हुई वहां पहुंची। अम्मी जान ने दरवाजा खोला और मरियम की सूजी आंखें देखकर कहा, बेटी, बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई। अम्मी जान ने एक छोटी सी दवाओं की पोटली निकाली और साथ ही 2 रोटियां, ये ले जा और हिना के लिए दुआ भी कर। मरियम की आंखें छलक पड़ी।
اس نے دوائی اٹھائی، دوڑتی ہوئی جھوپڑی لوٹی، ہنا کو دوا دی اور بغل میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھتی رہی۔ رات کو جب ہنا کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، مریم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہی اجنبی پھر سے سامنے کھڑا تھا۔ تبھی باہر سے دستک ہوئی۔ مریم نے دروازہ کھولا، مگر اس بار اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک بزرگ حاجی صاحب بھی تھے اور ایک بڑی سی تھیلی ان کے ہاتھ میں تھی۔ حاجی صاحب نے کہا، بیٹیوں، اب تمہیں اکیلے نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ گھر، یہ ضرورت کی چیزیں اور اسکول کی پڑھائی اللہ نے تمہارے صبر کے بدلے مدد بھیجی ہے۔ مریم اور ہنا کچھ سمجھ بھی نہیں پائی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اجنبی نے بس اتنا کہا، جب بندہ روتا ہے تو اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جھوپڑی اب بھی وہی تھی، لیکن ماحول بدل چکا تھا۔ دیواروں پر ٹاٹ کے پردوں کی جگہ اب سادی لیکن صاف چادریں ٹنگی تھی۔ ایک کونے میں چولہا جل رہا تھا اور اس میں دال خدبدا رہی تھی۔ مریم اور ہنا کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، امید تھی۔ حاجی صاحب نے گاؤں کے کچھ لوگوں سے بات کی تھی۔ ایک چھوٹی سی زمین پر ایک پکی چھت بنوانے کا انتظام شروع ہو گیا تھا۔ اجنبی، جو سب کو امام صاحب کے نام سے جانا جاتا تھا، جھوپڑی آ کر بچیوں کی تعلیم کا حال پوچھتے۔ ہنا کو انہوں نے مدرسے میں داخل کروایا اور مریم کو اسکول میں۔ ایک دن اسکول سے لوٹتے ہوئے مریم نے ہنا سے کہا، کیا تجھے یاد ہے وہ رات جب ہمارے پاس روٹی بھی نہیں تھی؟ ہنا مسکرا کر بولی، ہاں، لیکن اب اللہ نے سب دے دیا، روٹی بھی، کپڑا بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنا کرم۔ مریم تھوڑی دیر چپ رہی، پھر بولی، ہنا، ہمیں دوسروں کے لیے بھی ویسے ہی بننا ہے جیسے امام صاحب اور حاجی صاحب ہمارے لیے بنے تھے۔ ہنا نے سر ہلایا، ہاں آپا، ہم بھی کسی دن کسی یتیم کے لیے رحمت بنیں گے۔ اسی رات مریم نے امام صاحب سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی کسی کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن سکیں؟ امام صاحب نے ایک جواب دیا جو مریم کے دل میں اتر گیا، بیٹی، بھلائی کے لیے دولت نہیں، نیت چاہیے، اور صبر کا تحفہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ کچھ مہینے بیت چکے تھے۔ مریم اب اسکول سے سب سے آگے تھی اور ہنا قرآن حفظ کر رہی تھی۔ جھوپڑی اب پکے گھر میں بدل چکی تھی۔ چھت تھی، کھڑکی تھی اور ایک چھوٹا سا آنگن بھی، لیکن امتحان زندگی میں ہمیشہ بنا بتائے آتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی، حاجی صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے اور انہیں شہر لے جایا گیا ہے۔ مریم اور ہنا، جو انہیں اپنے دادا کی طرح مانتی تھی، فوراً مسجد پہنچی۔ امام صاحب نے انہیں سمجھایا، بیٹیوں، دعا کرو، جو اللہ دیتا ہے وہ کبھی واپس لینے سے پہلے دیکھتا ہے کہ بندہ واقعی قدر کرتا ہے یا نہیں۔ مریم رات بھر سجدے میں روتی رہی، یا اللہ، جس نے ہمیں اٹھنے کا سہارا دیا اس کی حفاظت فرما۔ ہنا، جو چھوٹی تھی مگر یقین میں بڑی تھی، مسجد میں جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ، ہمیں صرف نعمت نہیں چاہیے، ہمیں نعمت کی حفاظت بھی چاہیے۔ تیسرے دن خبر آئی، حاجی صاحب اب خطرے سے باہر ہیں۔ مریم اور ہنا کی آنکھوں میں آنسو بہے، لیکن اس بار یہ راحت کے آنسو تھے۔ اسی دوران گاؤں کی ایک اور غریب بچی سمیرہ اسکول آنا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس کپڑے اور کتابیں نہیں تھی۔ مریم نے بنا کسی کے پوچھے اپنا بیگ اور پرانی کتابیں سمیرہ کو دے دی۔ ہنا نے اپنے چپلوں کا ایک جوڑا نکال کر سمیرہ کو پہنایا۔ جب امام صاحب نے یہ دیکھا تو بس اتنا کہا، آج میری تعمیل مکمل ہو گئی۔ جب یتیم دوسروں کی مدد کرنے لگے تو سمجھو اللہ نے ان کی تقدیر میں رحمت لکھ دی ہے۔ گاؤں میں اب لوگ مریم اور ہنا کی مثالیں دینے لگے تھے، دیکھو کیسے تو یہ دو یتیم بچیاں دوسروں کے لیے رحمت بن گئی ہیں۔ مگر نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے اکثر کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو اجالے سے جلتے ہیں۔ ایک دن گاؤں کی ایک عورت جو زیادہ تجارت اور دنیا داری میں لگی رہتی تھی، کہنے لگی، یہ بچیاں تو اب خود کو بہت نیک سمجھنے لگی ہیں، سب کے آگے مدد کا ناٹک کرتی ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے بھی کان بھرنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے مدد کرنے والے کچھ لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ مریم کو اسکول میں طعنے سننے لگے، تمہارے تو صبر فری میں ملتا ہے، تم محنت کیا جانو۔ ہنا نے بھی کچھ ساتھی اس کو دور دور رہنے لگے۔ مریم ایک رات بہت ٹوٹ گئی۔ اس نے امام صاحب سے کہا، کیا نیکی کرنا بھی گناہ ہے؟ لوگ اب ہم پر شک کرتے ہیں۔ امام صاحب نے ایک پرانی حدیث سنائی، جب کوئی نیک کام کرتا ہے اور لوگ اسے پتھر مارے تو سمجھ لو وہ راستہ سیدھا جنت کی اور جا رہا ہے، کیونکہ شیطان اسے چھوڑتا نہیں۔ انہوں نے آگے کہا، بیٹی، صبر صرف بھوک پر نہیں، بدگمانی پر بھی کیا جاتا ہے۔ تمہارا اخلاص اگر اللہ کے لیے ہے تو لوگوں کی زبانیں تمہیں نہیں گرا سکتی۔ مریم نے وہ بات دل میں بیٹھا لی اور اگلی صبح سے پھر وہی کام شروع کر دیا، سمیرہ کو پڑھانا، امی جان کی مدد کرنا، مسجد کی صفائی کرنا۔ ہنا نے بھی ان بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔
جو اسکول نہیں جا سکتے تھے۔ گاؤں میں کچھ لوگوں نے اپنی سوچ بدلنی شروع کر دی۔ اللہ نے اجالا دراروں سے دکھانا شروع کر دیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک افواہ پھیلی، مریم اور ہینا نے مسجد کے چندے سے پیسے اٹھائے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی گاؤں کی فضا بدل گئی۔ جن لوگوں نے کل تک تعریف کی تھی آج شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ رباب بھی اور ان کے پوچھے ساتھی بھی مسجد آ کر چلانے لگے، امام صاحب آپ نے ہی انہیں سر پر چڑھایا ہے، دیکھیے اب کیا کر رہی ہیں۔ مریم اور ہینا ڈر گئی، سہم گئی۔ ہینا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مریم نے کانپتی آواز میں کہا، ہم نے کچھ نہیں لیا اللہ کی قسم، مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ امام صاحب نے کہا، اگر بچیاں غلط ہیں تو انہیں سزا ضرور ملے گی، لیکن الزام سے پہلے ثبوت چاہیے۔ انہوں نے گاؤں کے بزرگوں کی ایک بیٹھک بلائی اور مسجد کی چندے کی حفاظت کرنے والے بکسے کی جانچ کروائی۔ سارے لوگ جمع ہوئے اور جب بکسا کھولا گیا تو پیسے اپنی جگہ صحیح سلامت موجود تھے۔ سناٹا چھا گیا، ربابی کی گردن جھک گئی۔ ایک بزرگ نے اٹھ کر کہا، جس گھر میں صبر اور سچائی ہو وہاں الزام بھی ہار جاتے ہیں۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن اس بار درد کے نہیں، عزت کی واپسی کے تھے۔ ہینا نے آہستہ سے کہا، آپا کیا یہ بھی ایک امتحان تھا؟ مریم بولی، ہاں بہنا، اور اللہ نے پھر ہمیں سرفراز کیا۔ جب سچائی کی کسوٹی پر ایمان اترتا ہے تو جھوٹ اور شک خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ امتحان ختم ہوا تھا مگر اس کے اثر اب بھی باقی تھے۔ گاؤں کے لوگ اب مریم اور ہینا کو پھر سے محبت اور عزت سے دیکھنے لگے تھے۔ رباب بی نے خود سب کے سامنے بچیوں سے معافی مانگی۔ مریم نے مسکرا کر کہا، ہم تو یتیم ہیں مگر دل چھوٹا نہیں رکھتے، معاف کرنا سیکھ لیا ہے۔ اب بچیوں کی زندگی میں ایک سکون سا آ گیا تھا، مگر ایک اور موڑ ان کا انتظار کر رہا تھا، ایک ایسا سایہ جو اب تک سب سے دور چل رہا تھا۔ امام صاحب نے ایک دن مریم کو بلا کر کہا، بیٹی تمہارے ابو کے ایک پرانے دوست کا خط آیا ہے، وہ شہر میں رہتے ہیں اور اب انہیں تمہارے بارے میں سب معلوم ہو گیا ہے۔ مریم اور ہینا حیران رہ گئیں، کیا ابو کے دوست اتنے سال بعد؟ امام صاحب نے خط پڑھ کر سنایا، میں اب بدیش میں رہتا ہوں، لیکن یتیم بچیوں کی خبر پڑھی تو دل تڑپ گیا۔ میں ان بچیوں کی ذمہ داری لینا چاہتا ہوں، تعلیم، رہن سہن، اور اگر وہ چاہے تو میرے ساتھ شہر میں رہ سکتی ہیں، لیکن فیصلہ ان کا ہوگا۔ مریم نے بہت دیر تک چپی سادھے رکھی، پھر بولی، کیا ہم اپنا گھر چھوڑ دیں جہاں ہم نے ہر درد کو صبر سے سینچا؟ ہینا کی آنکھوں میں سوال تھا۔ امام صاحب بولے، کبھی کبھی اللہ تمہیں ایک نئی جگہ اسی لیے بلاتا ہے تاکہ تمہاری بھلائی اور بڑھے، لیکن تم جہاں بھی رہو اپنے اصول مت چھوڑنا۔ مریم بولی، ہم سوچیں گے اور پھر اللہ سے مشورہ کریں گے۔ اس رات دونوں بہنوں نے سجدے میں گر کر ایک ہی دعا کی، یا اللہ جہاں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے وہی ہمارا راستہ کر دے۔ صبح کا وقت تھا، مسجد سے اذان کی صدا آ رہی تھی۔ مریم اور ہینا نے نماز پڑھی، پھر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، سوال بھی تھے اور جواب بھی۔ مریم نے کہا، ہینا اگر ہم شہر چلے گئے تو شاید پڑھائی، سہولت اور آرام سب مل جائے گا، لیکن اس گاؤں میں جو سب کے سامنے سیکھے ہیں کیا وہ چھوٹ جائیں گے؟ ہینا بولی، یہاں کی مٹی میں ہماری صبر کی جڑیں ہیں آپا، مگر شہر میں ہم دوسروں کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ہم وہاں رہ کر اپنے بچوں کے لیے راستہ کھول سکتے ہیں جیسے ہمارے لیے کسی نے کھولا تھا۔ مریم نے سر ہلایا، تو فیصلہ یہی ہے، ہم جائیں گے مگر اس گاؤں سے رشتہ کبھی نہیں توڑیں گے۔ انہوں نے امام صاحب کو اپنی رضامندی دی۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا، یہ کوئی چھوڑنے کا فیصلہ نہیں ہے بیٹیوں، یہ تو پڑھنے کا فیصلہ ہے۔ اللہ جب تمہیں کسی اونچائی پر پہنچاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہاں سے تم دوسروں کے ہاتھ پکڑ کر اوپر جاؤ۔ کچھ ہفتوں بعد مریم اور ہینا گاؤں والوں سے ملتے جلتے سب کے دل میں اپنی محبت چھوڑ کر روانہ ہو گئی۔ ربابی نے انہیں گلے لگایا اور کہا، تمہیں غلط سمجھا مگر تم ہمیشہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتی رہی۔ امی جان نے دعا دی، جیسے اس گاؤں میں اجالا پھیلایا ویسے ہی دنیا کے اور کونے میں بھی اجالا کرو۔ بچیوں نے پکے گھر کی چابی امام صاحب کو دی اور کہا، یہ اب کسی اور بے سہارا کو کام آئے گا، ہمارا صبر اب کسی اور کی امید بنے گا۔ شہر بہت بڑا تھا، اونچی عمارتیں، تیز رفتار گاڑیاں اور ایسے چہرے جو ہنستے تھے مگر تھکان سے بھرے تھے۔ مریم اور ہینا کے لیے سب کچھ نیا تھا مگر ان کا یقین پرانا تھا، اللہ پہ بھروسہ اور صبر کا سہارا۔ ابو کے پرانے دوست واقعی نیک انسان تھے۔ انہوں نے بچیوں کے لیے ایک صاف ستھرا کمرہ، اچھے اسکول اور ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ مریم نے اسکول میں ٹاپ کیا اور ہینا نے حفظ مکمل کر لیا۔ دھیرے دھیرے دونوں نے شہر کی بستی میں ان یتیم اور غریب بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا
مکتب لرننگ سینٹر شروع کیا جہاں وہ تعلیم اور تربیت مفت میں دیتی تھی۔ ایک دن ایک رپورٹر ان کا انٹرویو لینے آیا اور پوچھا، آپ اتنی کم عمر میں دوسروں کے لیے کیوں اتنا کرتی ہیں؟ مریم مسکرائی اور کہا، کیونکہ ایک وقت تھا جب کوئی ہمارے لیے کھڑا ہوا تھا، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ ہنا نے دھیمے سے جوڑا، ہم صرف یتیم نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے صبر دے کر مضبوط بنایا ہے۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں سے ایک چٹھی آئی۔ امام صاحب نے لکھا تھا، تمہاری چھوڑی ہوئی جھوپڑی میں اب ایک اور یتیم لڑکی رہتی ہے۔ تم نے جو اجالا بویا تھا اب وہ پھول بن رہا ہے۔ تمہارے صبر نے کئی زندگیاں روشن کر دی ہیں۔ مریم کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، مگر اس بار یہ آنسو درد کے نہیں، مکمل ہونے کے تھے۔ کہانی ختم ہوتی ہے مگر سبق چلتا ہے۔ صبر کبھی کمزوروں کا ہتھیار نہیں ہوتا، یہ تو ان دلوں کا حوصلہ ہوتا ہے جو تنہائی میں بھی روشن تلاش کرتے ہیں۔ اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے فیصلے پر راضی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ الحمدللہ۔